वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की। एंड ऑब्वियसली आजकल जब भी हम सियासत की बात करेंगे तो जो मईशत की सूरत हाल है और उसका जो इम्पैक्ट है सियासत पर, उस पर भी बात ज़रूरी होगी। ऑब्वियसली इंस्टेबिलिटी जो है या गैर यकीनी जो है इस वक्त हमारे सियासत में, वो तो मौजूद ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की हम कह सकते हैं सबसे बड़ी जमात है, वो अभी तक अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी। साजिश का जिक्र वो बार बार करते हैं और साथ एहतजाज के लिए भी तैयार ही लगते हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में जो मईशत की सूरत हाल है, चाहे हम बात करें पेट्रोल की या बिजली या गैस की कीमतें, इनमें जो इजाफे होते चले जा रहे हैं और लोड शेडिंग की भी जो सूरत हाल है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये एक एहतजाज करने का हम कह सकते हैं कि वो एक तैयार है, उनका स्टेट है, और वो उसको और ज़्यादा तक़वियत मिलती है। और इसी हवाले से 19 जून को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दफ़े फिर एहतजाज की कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में लोग निकलें और बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। इसके साथ साथ वो अपने गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया है उससे भी पीछे नहीं हट रहे। पिछले दिनों पे भी उसमें बहुत बहस हुई है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट मोर और लेस, उन दोनों के दरमियान इस जो उनका मौक़िफ़ है उसके ऊपर बहुत गुफ्तगू भी हुई और एक तरफ से बयान आया तो दूसरी तरफ से भी उसका जवाब आया। हुकूमत की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली उनकी सारी इस वक्त जो एनर्जी है वो मईशत के ऊपर ही फोकस नज़र आ रही है। IMF के प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिशें तो हो रही हैं, बजट भी तैयार कर लिया गया है, मगर जो कंडीशंस थी IMF प्रोग्राम को रिवाइव करने की जाए, उसमें पेट्रोल की कीमत हो, बिजली की कीमत हो, गैस की हो, ये सख्त फैसले जो है ये हुकूमत को करने पड़ रहे हैं और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दी जाए। ये पहली मर्तबा नहीं है कि हम ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले एक हुकूमत कर रही है मगर ज़िम्मेदारी उसकी जो है वो पिछली पर डाल रही है। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही एक हिकमत अमली अपनाई थी। सारी ज़िम्मेदारी, सारा जो वो कसूर था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर डालते थे। आज ये भी जिक्र हो रहा है कि फैटफ की तरफ से एक फैटफ का इजलास है, माफ़ करिएगा, ग्रे लिस्ट के हवाले से, उसके ऊपर स्टेटमेंट भी आज ड्यू है। और जब आज दिन के वक्त ये गुफ्तगू शुरू हो गई, क़यासराई शुरू हो गई कि शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन उसका क्रेडिट जो था वो लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी आवाज़ें उठ रही थीं। इस सारे सूरत हाल में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हों आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, असद रहीम खान साहब माहिर कानून हैं, तज्ज़िया निगार हैं, और हमारे साथ होंगे मुबश्शिर ज़ैदी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, एंकर हैं प्रोग्राम ज़रा हट के। वील टॉक टू देम बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें आमिर ज़िया साहब से और मुबश्शिर ज़ैदी साहब से, और हम बात करेंगे ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है। आमिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ऑब्वियसली एक मुआशी सूरत हाल तो ख़राब है ही सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका फ़ायदा भी सियासी तौर पर उठाने की कोशिश कर रही है, मगर जो उन्होंने ये अब नया ऐलान किया है एहतजाज का इतवार की रात को, आपको लगता है कि दे विल बी एबल टू पुट अप अ गुड शो? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत तनकीद हो रही है जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ किया है, और ये भी इत्तला आ रही है कि काफ़ी सपोर्टर्स जो थे जो उस दिन निकल रहे थे या निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बहुत जिसको कहते हैं दे वर डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से कॉल ऑफ की मार्च इमरान खान साहब ने। यकीनन बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है आपका इस पूरे मामले में। हेलो जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है, इसलिए है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग मायूस हुए कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने बिल्कुल ऐन वक्त पे जो है कॉल ऑफ किया। लेकिन ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि यकीनन अब तहरीक इंसाफ को ज़रा से ज़्यादा मौका मिला है तैयारी का, कि अगर उन्होंने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर लिया। फिर दूसरी बात ये कि जो क़यामत गुजरी है पाकिस्तानी अवाम पे, उसकी सबको वजूहात पता है कि जी ज़ाहिर है कि माशी हालात दिगरगू हैं, लेकिन एक आम आदमी को ये समझाना है कि जी क्योंकि माशी हालात दिगरगू हैं इसलिए फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाना असबत ज़रूरी है, तो
تو ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا پینٹ اپ اینگر ہے لوگوں کے اندر, ایک غصہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ غالباً نکلیں. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں صورتحال میں دو رویے ہو سکتے ہیں. یا تو بعض اوقات عوام جو ہے انڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, اور وہ انڈیفرنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے نہیں چلتی, یا بعض اوقات وہ غیظ و غضب میں آ کے کسی سیاسی جماعت کا ساتھ بھی دیتے ہیں, آن دیئر اون ایکارڈ بھی وہ جو ہے مظاہرے کرتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں. تو پاکستان میں اتنی میں سمجھتا ہوں کہ والیٹائل صورتحال ہے کہ ہم کسی بھی راستے پہ جا سکتے ہیں. تحریک انصاف اس چیز کو کیش بھی کرا سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں فزل آؤٹ ہو جائیں, یا یہ کہ عوام جو ہے خود غصے میں جھلا کر جو ہے وہ چھوٹا موٹا احتجاج کریں, تشدد کریں. تو ابھی یہ قبل از وقت ہوگا. اصل چیز ہوگی کہ تیاری کیسی ہوتی ہے. لیکن یقیناً پی ٹی آئی کے پاس مواقع بہت ہیں. جو لوگوں کی شکایت کی فہرست ہے وہ طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس لوگوں کو مطمئن کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایسے وقت میں کہ جب کہ حکومت خود جو ہے اس کی کارکردگی پر بہت سوالیہ نشان ہے, اس بات پہ سوالیہ نشان ہے کہ جس طرح سے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لیجیٹمیسی حکومت کی کویسچن مارک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت نے آ کر جو فوکس سب سے پہلے کیا وہ اپنے اوپر کرپشن کیسز کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کیا, نیب کے لاز میں تبدیلی کی گئی. تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی کوئی جو اخلاقی طور پر کوئی بہت ہی بلند اس پہ نہیں کھڑے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو فائدے میں وہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی اب مبشر صاحب اسی حوالے سے جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں, بہت سے ہمارے جو تجزیہ کار ہے, فار ایگزامپل جب شروع میں پاکستان تحریک انصاف آئی اور ان کو بھی ایسے مشکل فیصلے کرنے پڑے, آبویسلی اس وقت تو خیر پیٹرول کی پرائسز بہت ہائی انٹرنیشنلی ہیں, بٹ اس وقت بھی جب وہ پرائس کریکشن کر رہے تھے تو بہت سے لوگوں کا یہی تجزیہ تھا کہ جی معاشی صورتحال کی وجہ سے لوگ خود سڑکوں پر نکلیں گے اور اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا. ایسا ہوا نہیں. کیا یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم اس کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ لوگ خود سڑکوں پہ نکلیں گے یا پاکستان تحریک انصاف اس کو انکیش کرے گی, اور شاید ہو یہ اسی طرح جس طرح 2018 یا 19 میں ہوا؟ دیکھیے عارفہ, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگ کچھ تو نکلیں گے, لیکن اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح وہ پہلے لے کر کے آتے تھے خان صاحب کی چوک کے اوپر. تو لوگ ظاہر ہے, جیسے عامر نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ لوگ پریشان تو ہیں, ان کو جو معاشی مشکلات ہیں, مگر کیا اب وہ عمران خان کی طرف دیکھیں گے کہ عمران خان ان معاشی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں. لیکن ہمیں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ مظاہرہ کرنے والوں سے زیادہ جو ہمیں خوف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مظاہرے کو ٹیکل کرتے ہیں, یعنی حکومت وقت. اور آپ نے جو ہوسٹائل سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی, تو مجھے تو ڈر یہ ہے کہ حکومت نے اگر اوور ریئیکٹ کر لیا, یا پہلے جیسے انہوں نے پولیس ہائی ہینڈڈنیس ہوئی, اگر دوبارہ سے یہ ہوتا ہے تو پھر لوگ زیادہ غصے میں آئیں گے. تو حکومت کے اوپر بڑی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو روکے. لوگوں کا نکلنا جہاں تک ہے, دیکھیں خان صاحب کے جو ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں وہ بہرحال نکلیں گے. ہاں, عام لوگ جو پسا ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ آئے گا. عامر صاحب, وہی بات پھر یہاں والیٹائل سچویشن بہت ہے, لوگوں میں پولرائزیشن بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, پر سر ہمارے ہاں حکومتیں اس سے جاتی نہیں. ایجیٹیشن کی پالیسی سے عمران خان صاحب اپنے آپ کو سینٹر سٹیج تو رکھیں گے, بٹ حکومت تو نہیں وہ گرا سکتے. سر کتنا وہ اس کو سٹریچ کر لیں گے؟ یہ بالکل درست بات ہے کہ ابھی تک جو تاریخ رہی ہے وہ عموماً جو ہے محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتیں ہماری جاتی ہیں, یا جب ادارے جو ہیں وہ عمل حرکت میں آتے ہیں, عدلیہ آتی ہے, فوج حرکت میں آتی ہے, تب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. تو اس بار بہت ساری چیزیں لیکن نہیں ہو رہی ہیں. اس بار کا جو بحران ہے اس کی ماضی میں آپ کو نظیر نہیں ملتی. اس وقت ہمارے پاس ایک ایسی قومی اسمبلی ہے کہ جس کے 120 اراکین جو ہیں اس میں نہیں جا رہے. تو میں ہمیشہ, یہ نامکمل اسمبلی ہے, یہ اپنی نوعیت کا پہلا صورتحال ہے, میرے خیال میں آج تک کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا. اچھا, یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں حزب اختلاف جو ہے وہ ڈمی ہے, جو اسمبلی میں بیٹھی ہے, تو لوگوں کی نمائندگی نہیں کری اور لوگوں کا دفاع نہیں کر پا رہی کہ حکومت کوئی غلط اقدامات کرتی ہے. تو یہ بھی ایک بالکل عجیب بحران ہے. حکومت خود جو ہے وہ چند ووٹوں کے سہارے قائم ہے. یہ بھی ایک بڑا میرے خیال میں پوائنٹ آف کنسرن ہونا چاہیے. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر میجورٹی حکومت نہیں ہے جب تک وہ انتخابات نہیں ہو جاتے, اور اس کے اندر اگر وہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این وہ سیٹیں جیتتی ہے تو اگر مگر بہت ہے. تو اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب بحران ہے.
اسی میں یہ اس حکومت کی لوگ لیجٹیمیسی کو کوسچن کرتے ہیں. اسی صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ متنازع بن گئے ہیں. وہ لوگ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں جو ایک زمانے میں ان کی حمایت کیا کرتے تھے. جو ٹریڈیشنل ہمارا ایک ہوتا تھا نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوسچر بعض ہمارے سیگمنٹس آف سوسائٹی کا, اب آپ دیکھیں کہ زیادہ براڈ بیسڈ نظر آ رہا ہے, اور وہ جو ٹریڈیشنل ہے وہ غالباً اتنا ووکل نہیں ہے جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. تو کرائسس اپنی نوعیت کا بہت ڈفرینٹ ہے پہلے کے مقابلے میں, اور اس میں کیونکہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ نہیں ہے کوئی کہ جی ماضی کی مثال لیں کہ جی اس طرح سے چیزوں کو نکال لیا گیا تھا. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سوالات زیادہ ہیں اور جوابات کم ہیں. لیکن اگر اس وقت جو ہے ہمارے مین پلیئرز نے سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا, اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو ڈیفیوز نہیں کیا, کوئی کنسنسس بلڈنگ نہیں کی, اور اس کو مشکلات سے نہیں نکالا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سخت دن ہوں گے. کیونکہ معیشت اسی وقت ٹھیک ہوگی جب آپ کے یہاں سیاسی استحکام آئے گا. اور آج جس طرح کی حکومت چلا رہے ہیں اور جس طرح کی آج حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے, اس کے اگر آپ سمجھیں کہ اس کے ذریعے سیاسی استحکام آ جائے گا تو یہ میرا کوسچن مارک ہے. ایسا نہیں ہونے جا رہا. اور جو اس حکومت کو سپورٹ کرے گا, کیونکہ اتنی زیادہ ٹینٹڈ فیسز ہیں اس کے اندر, تو خود لوگ جو ہے وہ بدنام ہو رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں. تو آسان کوئی بھی حل نہیں ہے ہمارے پاس. جی عارفہ. جی اب مبشر صاحب یہ جو بات کی عامر ضیاء صاحب نے, تو obviously جو اکنامک صورتحال ہے وہ تو ہے ہی صحیح, مگر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کر لیں گے تو ذرا ایک سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی. مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ پولرائزیشن ہے اس وقت, جو ادارے متنازع ہوئے میں, اور اس سارے ماحول میں جو سیاسی جماعتیں ہیں, کیا ایک الیکشن سے یہ کافی ہم ایشوز حل کر لیں گے اگر ہوتا ہے؟ عارفہ اگر تو قبل از وقت الیکشن کی بات ہے تو شاید نہ ہو. ہاں اگر اگلے سال جو ہے اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر شاید کچھ دیکھیں گے کہ درمیان کیا حکومت معاشی طور پر کچھ کنٹرول کر پاتی ہے, جو انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں, کیا آئل پرائسز نیچے آتی ہیں, اس سے کوئی ریلیف مل پاتا ہے یا نہیں. ورنہ جو کل ہم نے کراچی میں دیکھا ایک ضمنی انتخاب, جس طرح کے ٹیمپرز آئے ہیں لوگوں کے اور ڈفرینٹ پارٹیز سے, اور ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے. اور کراچی میں بڑے عرصے بعد ہم نے دوبارہ سے وہی ایک ماحول دیکھا کہ گنز لے کر کے لوگ گھوم رہے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے اور جو وائلنس ہوا ہے. تو بالکل اگر ابھی الیکشنز ہوتے ہیں تو ٹیمپرز لوگوں کے بہت ہائی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن اگر سال بعد ہوگا تو بہتر صورتحال ہوگی. کچھ جو ڈائریکشن ہے, جو ابھی اس وقت جو بحران ہے جس میں معاشی بحران سر فہرست ہے اور اداروں کی بھی آپ نے بات کی, وہ صورتحال اپنی جگہ موجود ہے. تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں مل کر بیٹھنا ہوگا اور طے کرنا ہوگا کہ اچھا جناب ہم انتخابات کب کروائیں گے, یا فور دیٹ میٹر جیسے اپوزیشن کی. مبشر صاحب کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جماعتوں کا ہے کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے؟ دیکھیے ہے کہ نہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے, لیکن تمام جماعتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی جنم بھومی جو ہے یا جو نرسری ہے, مونٹیسری ہے, وہ تو ایک ہی ہے نا. تو اگر وہاں سے وہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں لامحالہ بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح عمران خان نے اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ ڈیفر کیا, وہ کسی کو ایکسپیکٹ کوئی کر ہی نہیں رہا تھا کہ خان صاحب بھی ایسا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ راستہ جو ہے وہ وہیں سے جائے گا, انہیں دوبارہ کہیں نہ کہیں رجوع کرنا پڑے گا. شاید نومبر تک انتظار کرنا پڑے, جب نئے لوگ آئیں تو شاید دوستیاں جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے. اور یہی صحیح سر. سر ہمیں اسد رحیم خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ماہر قانون ہے, تجزیہ کار, ہمارے ساتھ ڈان نیوز میں کالیگ بھی رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو اسد صاحب. جی اسد صاحب, یہی جو وہی بات کہ الیکشن سے اگر حل نہیں نکلے گا اور جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو کہ لگ نہیں رہا, تو سر یہ کیسے ہم ڈیفیوز کریں گے جو ساری صورتحال ہے؟ اکانومی پہ تو ہم دیکھتے ہیں, بعد میں بات کرتے ہیں, بٹ اگر صرف سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو کیسے یہ جو ٹیمپریچرز ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ جیسے مبشر صاحب کا خیال ہے کہ الیکشن سے تو اتنا آسان نہ ہو یہ سب کرنا. جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. مبشر صاحب درست کہہ رہے ہیں, لیکن انتخابات ایک پہلا قدم ضرور ہیں, اور اس سے جو ایک طرح سے ڈس انفیکٹنٹ ملے گا, عوام کو اپنے مینڈیٹ کا بھی ایک اظہار کرنے کا موقع ملے گا,
اس سے بھی بہت چیزیں درست ہو جاتی ہیں. اب یاد رہے کہ 2013 کے بعد جو مسلم لیگ نواز جس وزن کے ساتھ اور جس میگنیٹیوڈ کے ساتھ قانون سازی کرتی تھی آج وہ نہیں دیکھنے کو ملتا. اس سے پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی کو ملک بھر میں مینڈیٹ ملا 2008 میں, تو ان دونوں ادوار کو آپ بے شک جوڑ بھی دیں تو آج جو ایک یونٹی حکومت کھڑی ہوئی ہے اس کا نہ تو مینڈیٹ اس طرح واضح ہوتا ہے اور نہ تو اس کا کوئی خاص یکجہت بیانیہ. اگر آپ انتخابات کروا لیں تو جو سب سے پہلا جو ایک طرح سے ایک سیاسی اتار چڑھاؤ ہے اس میں شاید ہمیں کچھ نہ کچھ کمی دیکھنے کو ملے. ٹھیک سر. اس کے جو ساتھ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب پارلیمان کو جو اس کی بنیادی حیثیت ہے, مرکزی حیثیت ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو اس کو اب اپہولڈ کرنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی خاص اچھا ایک ریکارڈ نہیں تھا, وہ مشترکہ اجلاس کے ذریعے ہی اپنے سارے آرڈیننسز کو اپنے ایکٹس کو بولڈوز کرتے تھے اور باقی وقت صدارتی آرڈیننس سے کام چلاتے تھے. اب جو یونٹی گورنمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ جی ہماری تذلیل ہوئی, ہمیں پرسیکیوٹ کیا گیا, ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, ان کو اب ہاتھ بڑھانا چاہیے. جو ہم نے جو کچھ دیکھا لانگ مارچ سے 1-2 دن پہلے, جس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی, جس طرح کے آپ نے جو یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ کیا, تمام لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا, اسینشلی بلیم لیس پولیٹیکل پروٹیسٹرز, اب سب کو میرے خیال سے اب ٹیمپریچر کم کرنا چاہیے. لیکن یہاں جو پروگیٹو ہے وہ حکومت وقت کا ہے. حکومت وقت اب ہاتھ بڑھائے اور کہے کہ جی چلیں اب بنیادی اصلاحات کی بات کریں, قانون سازی کریں اسمبلی کے ذریعے. بالکل ٹھیک. عامر رضا صاحب, سر inevitable question, politically incorrect but inevitable question, تو یہ جو متنازع ادارے ہیں جن کی ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, سر کیا سوچ رہے ہیں؟ بیکاز ایونچولی پولیٹیکل پارٹیز کیا سوچ رہی ہیں کیا نہیں سوچ رہی وہ تو ہمیں نظر آتا ہے, بٹ اسٹیک ہولڈرز اور بھی ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا فیصلے کر سکتے ہیں, دیٹ آلسو امپیکٹس ایوری تھنگ. جی بڑا میرے خیال میں بنیادی جو کھیل ہے جس کا اشارہ جو ہے مبشر نے بھی دیا تھا, اس میں اداروں کا کردار بہت اہم ہے. اور صرف بات عدلیہ کی نہیں ہو رہی, پاکستان عوامی کی بھی ہو رہی ہے. جی عامر رضا صاحب, سر آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ میں یہ عرض کر رہا تھا. جی عارفہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی نازیہ صاحب کی یہاں ہمیں آواز میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں عامر رضا صاحب سے, اسد رحیم خان صاحب سے اور مبشر زیدی صاحب سے, اور ہم ان سے اوورآل جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر بات کریں. جی عامر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے پاس سوال لے کر آئی تھی, وہ کمنگ بیک ٹو دیٹ کویسچن سر, کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا سوچ رہی ہیں, کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. ادارے, اسٹیک ہولڈرز جو متنازع بھی آپ نے جن کو کہا جو بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں, سر وہ کیا سوچ رہے ہیں, بیکاز اس سے بھی تو سچویشن پہ فرق پڑے گا. میرے خیال میں جو فیصلہ کن کردار ہوگا وہ اداروں کی سوچ کا ہی ہوگا, اور سیاسی جماعتیں ظاہر ہے کہ جو اداروں کی سوچ سے الائن ہوں گی ان کو ذرا سے زیادہ فائدہ ہوگا, جو الائن نہیں ہوگی ان کو وہ اتنے گھاٹے میں رہیں گی, جو ہماری اب تک کی تاریخ رہی ہے. جب ادارے کیا سوچ رہے ہیں, میرے خیال میں اداروں کو اصولی طور پہ سوچنا ہی چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام کیسے لے کر آئیں, کیونکہ اب تک پچھلے 3-4 ماہ میں جو کچھ ہوا اس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھا ہے اور اس سے معیشت جو ہے ہماری اور کمزور ہوئی ہے. فرض کریں کہ اگر عمران خان کی حکومت چل رہی ہوتی اور ان کے اوپر نو کانفیڈنس موشن کا تلوار نہ لٹکائی جاتی تو غالباً ہماری معیشت کی حالت اتنی بری نہ ہوتی جتنی ایک دم ہو گئی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان نے 2-3 مہینے ضائع کیے, اس کے بعد اس حکومت نے شروع کے 5-6 ہفتوں میں کوئی فیصلہ نہیں کیا, جس سے جو بھی رہی ہماری طاقت تھی معیشت کی وہ خراب ہوئی. اور کیونکہ فیصلے نہیں ہوئے تو زیادہ کہتے ہیں نا کہ فرام بیڈ ٹو ورڈس ہو گیا. تو اب سمجھنا یہ چاہیے کہ اداروں کو, میرے خیال میں جو مجھے نہیں پتا ان کی سوچ کیا ہوگی, لیکن سوچ ہونی یہ چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئیں اور جو کنفرنٹریشن محاذ آ رہی ہے اس کو کسی طرح کم کرائیں. لیکن وہ اس طرح سے آپ کم نہیں کرا سکتے کہ آپ کہیں کہ جی جو نیب زدہ لوگ ہیں ان کو آپ ملک میں مسلط رکھیں, ان کو آپ اس بات کی اجازت دیں کہ جناب وہ نیب کے قوانین کو یک طرفہ طور پہ بدل ڈالیں, اور اس طرح بدلیں کہ فائدہ صرف اور صرف ہاؤس آف شریف یا ان ایکیوزڈ کو ہو رہا ہو کہ جو نیب کے کیسز میں تھے. تو انہیں بھی ایک فیئرنس کے ساتھ, مطلب ہے کہ جو لوگوں کی ویلیوز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہے کم از کم ہماری پولیٹکس میں ہم نہیں چاند ستارے مانگتے, کم از کم ایسے لوگوں کو لایا جائے جو ایماندار ہوں. اور ڈیفیوز کرنے کا طریقہ غالباً اگر الیکشن مشرف کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, آخری بات کہ نہیں ممکن ہے, تو کم از کم آپ ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آئیں
کہ جو بفر کا کردار ادا کرے، وہ سخت فیصلے بھی کرے، پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم بھی کرے. عمران خان بھی اس کی وجہ سے ذرا سا ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو باقی حکومت کے لوگ ہیں ان کو بھی ذرا سا سہارا ہوگا. اور آپ پھر اس کے بعد الیکشن 3 مہینے کے جگہ 6 مہینے میں جائیں. عدالت سے آپ ایک وہ لے سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر جگہ نہیں ہے، عدالت کین کم ٹو دا ریسکیو. تو یہ کوئی آپ کو کرنا ہوگا، آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے ابھی ایک لاک جیم ہے، اس سے نہیں نکل پا رہے اور اس صورت میں نکل بھی نہیں سکتے. جی بالکل ٹھیک. یہی بات مبشر صاحب، لیجٹمیسی پہ عامر ضیاء صاحب نے بات کی ہے. آبویسلی اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے، پر یہ جو نیب قوانین کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے، دوسری طرف عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جس قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو پوری پولیٹیکل کلاس جو ہے نا اس وقت ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی کوئی اور اٹھا سکتا ہے. جی بالکل، اور ہمیشہ ہی اٹھاتا رہا ہے. عارفہ دیٹس دا پرابلم. اگر ادارے اس بات پر ابھی بھی سبق نہیں سیکھیں گے کہ وہ ایک طرف جب ایک حکومت آتی یا اس کو لے کے آتے ہیں وہ، تو دوسری سائڈ کو بالکل ڈیمونائز کر دیتے ہیں. یعنی اس کو اس طرح پینٹ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو لوٹ لیا، وہ کرپٹ ہے، وہ انیفیشینٹ ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہوں اور ہوں گے بھی، لیکن دیکھیں ایک سائڈ کو پورا پینٹ کر دینا. اور مسئلہ اب ہو کیا رہا ہے، اسی ادارے کے لیے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے جو تقریباً 7-8 سال سے ایک جو کیمپین شروع کی ہوئی ہے جو ملک کی 2 بڑی جماعتوں کے خلاف کہ جناب یہ تو ہیں کرپٹ، اور باقاعدہ پھر عمران خان صاحب کو جو دولہا بنا کے لایا گیا، وہ یہ ساری چیزیں وہی ہیں. اب وہ ان کے لیے جو یہ پرانے والے ان کے وہ ہیں جو پارٹنرز ہیں وہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں. اب عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے ناقابل قبول ہوتے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو ایک جھٹکا وہ لگوائیں گے اگلے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں. تو جو ہماری اگر تاریخ سے کوئی سبق ہم سیکھتے ہیں تو لگ یہی رہا ہے. تو دیکھیے یہ بات پرابلم از ان دی فیکٹ دیٹ somebody is making that choice. جی بالکل، لیکن دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو رستہ نہیں چھوڑتی نا، کہ کسی پارٹی کے لیے رستہ کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائی کر کے آپ آ ہی نہیں سکتے. یعنی کہ لوگوں کی ریئل ریپرزنٹیشن تو ہے ہی نہیں نا. مینیپولیٹڈ الیکشنز ہیں، چاہے وہ کبھی بھی ہوئے ہوں، اور آپ نے بھی دیکھا ہے 4-5 الیکشن تو آپ نے بھی کور کیے ہیں. کون سا الیکشن ایسا ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہوئی یا کم از کم کوشش نہیں ہوئی؟ مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی سر؟ اب تو you have to clarify. یہ دیکھیں کہ آج کل یہ لفظ جو ہے نا بڑے لوڈن ہیں، آپ صرف ایسے نہیں استعمال کر سکتے ایک لفظ. مداخلت تھی یا سازش تھی؟ جب ہم اسے کھلی مداخلت کہتے ہیں تو یہ مداخلت ہی ہوتی ہے، اور مداخلت ظاہر ہے اس کو ہم سازش نہیں کہہ سکتے. مگر یہ ضرور ہے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے خود بار بار پک اینڈ چوز کیا ہے. انہیں کم از کم ایک بار تو قوم کے اوپر یہ چھوڑنا پڑے گا کہ وہ اپنے تئیں لوگوں کو الیکٹ کریں. آپ نے دیکھا کہ پری پول ریگنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. جی پری پول ریگنگ ہو جاتی ہے، الائنسز بن جاتے ہیں، پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ سب کون کراتا ہے؟ اب تو میرے خیال میں ہم تو شاید پھر محتاط زبان استعمال کر رہے ہوں اس وقت. آپ کو پتا ہے اگر گلی میں آپ کسی اسٹریٹ والے سے یہ پوچھیں کہ کس طرح ہوتا ہے تو آپ کو بچہ بھی بتا دے گا کہ ہمارے یہاں الیکشن کس طریقے سے کون سیاست کو کنٹرول کرتا ہے. بالکل. اسی حوالے سے اسد صاحب ایک اور بھی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، جس قسم کے مسائل میں پاکستان مسلم لیگ نواز پھنسی ہوئی ہے، تو سر کئی دفعے تو یہ انسان رک ہی نہیں سکتا یہ کہنے سے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب سے زیادہ تو کوئی خوش قسمت ہوگا ہی نہیں کہ جب مشکل فیصلے آئے تو انہوں نے ان کو ہٹا کے خود حکومت سنبھال لی. اب ٹل دا نیکسٹ الیکشن عمران خان صاحب کے تو جو سارے سخت فیصلوں کی پولیٹیکل کاسٹ تھی وہ لوگوں کو بھول جائے گی ان فرنٹ آف واٹ دا یونٹی گورنمنٹ از یو کال اٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو اور ہیز ٹو ڈو. کہہ رہی ہیں، لیکن کچھ ہمارے سیاسی لیڈران کی خوش قسمتی کے نتیجے میں ملک کے لیے بہت زیادہ بد قسمتی ہوتی ہے. بہتر ہوتا کہ اگر آپ کو ایک طرح کا ایک انتخابات ہوئے 5 سال کی مدت ہے تو آپ اس مدت کو مکمل ہونے دیں. اور یہ تو میرے خیال سے میں آپ کے پروگرام پر کئی بار کہہ چکا ہوں. آپ نے کیونکہ ابھی وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے قانون کا بھی ذکر کیا، تو جو فہرست ہے تبدیلیوں کی وہ آپ دیکھ لیں.
اثاثے کا جو مطلب ہے اسی کو تبدیل کر دیا ہے, محدود کر دیا ہے. یہ کہا کہ بے نامی دار اور تمام لوگ ایک طرف, اگر آپ کے اپنے نام میں وہ پراپرٹی نہیں ہے, آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہے, اور وہ سرکاری دستاویزات یا FBR کے آفیشیل ڈاکیومنٹیشن میں درج نہیں ہے, تو آپ پر تو کیس بنتا ہی نہیں ہے. برڈن آف پروف, اور یہ غلط بات تھی, یہ شروع والے آرڈیننس میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن بیچ میں انہوں نے ایک دروازہ کھول دیا تھا, ایک راستہ آپ کو دے دیا تھا کہ the burden of proof would shift to the accused. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے جب کچھ نہ کچھ ایک کیس بنا لیا ہو کہ آپ کی جو ذرائع آمدن ہے وہ آپ کے ساسے ہیں وہ آپ کے ذرائع آمدن سے زیادہ ہوں, وہ بھی اب آپ نے دیکھا کہ اس کو ختم کر دیا. اور پھر یہ بھی کہا کہ منصوبہ بندی پر تو نیب کے کیسز ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ نے اس ادارے کو تو بالکل ہی بے یار و مددگار تو کر ہی دیا ہے. ایک انتہا سے آپ دوسری انتہا پہ چلے گئے. پہلے بہت کڑا ہوتا تھا, سخت تھا قانون, ڈرکونین تھا, بغیر کسی شک کے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بالکل ہی اس کی جو بنیاد ہے اسی کو ختم کر دیں. پھر اوورسیز پاکستانی کیا آپ نے, وہ ڈس انفرینچائزمنٹ کیا, آپ پٹری پہ وہ چل پڑے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو آپ نے فارغ کر دیا. تو یہاں کوئی جو سیلینٹ اکنامک ریفارمز ہیں, یا جو آپ بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے, یا جو آپ کہہ رہے تھے کہ معیشت کو ایک بہت بنیادی سرجری کی ضرورت ہے, وہ تو نہیں دیکھنے کو ملتا. لیکن آپ کے جو کچھ اپنے کیس ہیں, اپنے جو کچھ ذاتی مفادات ہیں, وہ سب کے سب ریکٹیفائی ہو رہے ہیں. سو گڈ لک ٹو یو. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے بریک. جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عامر ضیاء صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو اوور آل اس وقت سیاسی صورتحال ہے. عامر صاحب, آبویسلی اوور آل سچویشن کا بھی ذکر ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف ادارے, PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اس وقت. معاشی صورتحال جو ہے وہ ہے, ان کی لیجیٹیمیسی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کچھ کوارٹر سے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر الیکشنز تک, یہ کیا اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کر پائیں گے یا مزید کمزور ہی ہوں گے؟ دیکھیں, ایک لیول پہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ آپ جب ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے اپنی مرضی کے ایڈمنسٹریشن لاتے ہیں جس میں نون لیگ بڑی ماہر ہے, تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں آپ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہماری جو الیکشن ہے وہ صرف ووٹ کا کھیل نہیں ہوتا, اس میں اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, فیکٹرز ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو 60% سیٹس ہیں, عارفہ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, وہ جو ہیں وہ دیہی علاقوں کی سیٹس ہیں, اور وہاں پہ ڈائنسٹک سیٹس ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ وہاں پہ الیکٹیبل جو ہوتا ہے وہ جیت رہا ہوتا ہے. تو اربن ایریاز کا فنومینا کچھ اور ہوتا ہے اور وہاں کا کچھ اور ہوتا ہے. تو مجھے جو بہت سارے لوگوں کو خدشہ ہے وہ یہ کہ عمران خان بے شک مقبول ہوں, یا شہری علاقوں میں ان کی پڑھے لکھے لوگوں میں, مڈل کلاس میں ایک پاپولیرٹی کی ویو ہے, لوور مڈل کلاس میں ہے, لیکن کیا وہ اس کو الیکٹرل وکٹری میں ٹرانسفارم کر سکیں گے یا نہیں, یہ ایک سوال ہے. اور اگر جس طرح سے ہماری یہاں الیکشن کے مینیپولیٹ ہونے کی تاریخ ہے, جس کا بھی زیدی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, تو پھر کچھ بعید نہیں کہ آپ مقبول بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر تو 5,000 روپے فی ووٹ بکتا ہے ہمارے سندھ کے اندر. صوبہ سندھ میں, لڑکانہ میں, سکھر میں, دیہی علاقوں میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ آگے پورے مطلب ایک ٹرائب سے یا وہاں کے جو خاندان سے بات کرتا ہے کہ جی فی ووٹ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. تو یہ آپ کے جمہوریت کی صورتحال ہے, تو اس میں کچھ بعید نہیں کہ کیا ہو جائے. ہاں یقیناً نون لیگ بھی گین کر سکتی. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. وہ اس لیے کہ جیسے ابھی کراچی کے رزلٹ پہ تھوڑی سی بات ہوئی کہ کراچی میں MQM کا بڑا ایک سبکی ہوئی ہے. 65 ووٹوں سے جیتنا کوئی جیتنا نہیں ہوتا. اور اگر جب یہ لوگ جنرل الیکشن میں جائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ ان کو اگر غیبی امداد نہیں ملتی تو یہ اور زیادہ جو بھی 4-6 سیٹیں اس سے بھی کم ہو سکتا ہے ان کا. PTI وہاں پر ہو سکتا ہے کہ پاپولر ہو عمران خان, لیکن وہاں پر لیڈرشپ نہیں ہے PTI کے پاس مضبوط قسم کی. تو وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ گین کر سکتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی 14 سال سے اقتدار میں ہے اور انہوں نے ان کی کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں, تو وہاں پر وہ گین کر سکتے ہیں مزید کراچی تک میں. تو یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. نون لیگ یقیناً بہت زیادہ. جی اچھا جی 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 اسد صاحب, سیم کوسچن ٹو یو سر, ویری کوئکلی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مستقبل میں آنے والے دنوں میں؟ جی, جو معاشی صورتحال ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ تنگ ہوتا جائے گا, لیکن ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی کوalition ہے قدم جما رہی ہے. اور اگر بجٹ سے پہلے اس کے نام مستحکم ہونے کے امکانات تھے, خدشات تھے, اگر اسی طرح کا سیاسی کنسنسس رہے اور کچھ ہماری غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ بھی وہی کنسنسس رہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ نومبر سے پہلے تو یہ جماعتیں اور یہ کوalition کہیں نہیں جا رہا.
بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.